अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद शुमरो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को खुशखबरी सुनाई है। खुशखबरी ये सुनाई है कि वो शौकत तरीन साहब को 35 साल से जानते हैं, और इसका मतलब ये है कि शौकत तरीन साहब उनकी अच्छी चॉइस है। 3 साल, तकरीबन पौने 3 साल गुजरने के बाद उनको पता चल गया कि जनाब वो जो है अपना मुआशी टीम के सरबराह जिसको बनाने जा रहे हैं, वो उनको 35 सालों से जानते थे। और शौकत तरीन साहब, मैंने आपको बताया था, कराची वाले, कराची में जो बिज़नेस करते हैं या जो शौकत तरीन साहब से मुतल्लिका चीज़ों से वाकिफ़ हैं, जो मीडिया में हैं, सहाफ़ी हैं, कॉमर्स रिपोर्टर्स हैं या तजियाकार हैं सीनियर, उनके वो शौकत तरीन ST, मतलब शॉर्ट टर्म भी उनको कहते हैं। तो उन्होंने भी अपना एक वज़ीर आज़म साहब को बता दिया है, गुर बता दिया है कि पाकिस्तान की मईशत के मसले का एक ही हल है, और वो हल है ग्रोथ रेट 6% पे ले जाने का। मतलब ये कि आप अगर कहें कि जनाब मैंने गाड़ी खरीदनी है, तो आपको एक बंदा खड़े खड़े उसका हल दे सकता है, और वो हल ये बताएगा कि जनाब आपको गाड़ी खरीदनी है तो आपके पास पैसे होने चाहिए। मतलब ये हल कैसे होना है, क्या होना है, ज़ाहिर है आगे चलकर शौकत तरीन साहब बताएंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि शौकत तरीन साहब जो हैं वो चीज़ों को मतलब कबाड़ से उठाई चीज़ों को खूबसूरत करके बेचने के माहिर हैं। वो सिक यूनिट्स वो बेच दें, उसको खूबसूरत बनाकर बेच देते हैं, और बाकी जो मामलात हैं वो करके चला सकते हैं। तो बहरहाल अब क्योंकि इमरान खान साहब ने बदल ली है अपने मुआशी टीम के माहिर एक्सपर्ट को बदल लिया है अपना। उससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपको याद है कि बिल्कुल इसी तरह जो है वो असद उमर साहब के मुतालिक कहते थे कि वो इलेक्शन से पहले भी कहते थे कि भजन मेरे पास ऐसी मुआशी टीम है कि बस हट जा पड़े। मतलब आप वो आएगी टीम और फिर बस मतलब हाला पै जाएगी, दुनिया देखती रह जाएगी कि पाकिस्तान कैसे तरक्की कर रहा है। और फिर असद उमर साहब जब वज़ीर बने तो उनको फिर समझ आया कि नहीं यार, एक किसी मल्टीनेशनल कंपनी का CEO होना, मतलब ठीक है वो 8-10-15 अरब रुपए का बिजनेस करने वाली कंपनी का CEO होना और मुल्क के वजीर खजाना होने में बहुत फ़र्क है। तो फिर वो म्यूज़िक सुनने पे लग गए। उन्होंने खुद ही बताया कि भाई मैं म्यूज़िक सुनकर जो है वो करता होता हूँ, मसाइल हल करता हूँ मईशत के। तो फिर सबने देखा कि फिर ऐसा राग, ऐसा पक्का राग असद उमर साहब गा कर चले गए कि अभी तक किसी को समझ ही नहीं आ रही कि मईशत को हुआ क्या था। जो मईशत बेहतर ली थी, बेहतर हालात में मिली थी इस हुकूमत को, उस मईशत का क्या असर हो गया। लेकिन इमरान खान साहब इसी तरह जैसे अब शौकत तरीन साहब के मुतालिक कह रहे हैं कि उनको 35 साल से जानते हैं, तो असद उमर साहब ने भी कहा कि जनाब, असद उमर साहब के मुतालिक भी कहा कि जनाब वो बहुत ही लायक फायक किस्म के इंसान है और उनकी मईशत ठीक कर देंगे। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था असद उमर साहब का, और वो ये कह रहे थे कि जनाब मुझे तो मैं तो सियासत में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। इमरान ने कहा था, इसी तरह लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, इमरान ने कहा था कि मेरे साथ सियासत में आओगे, तो मैंने कहा जी बिल्कुल आऊँगा, तब्दीली के लिए आऊँगा, मेरा तो वैसे सियासत से कोई शौक़ नहीं है, लेकिन आप कहोगे तो मेरी एक्सपर्टीज़। तो इमरान खान साहब को पता था कि जनाब मेरी तो एक्सपर्टीज़ हैं, और फिर वो उन्होंने जो है मैं सियासत में आ गया और मैं एक अपना एजेंडा लेकर आया था। अब वो एजेंडा क्या था, उनके जहन में क्या था क्या नहीं पता नहीं, लेकिन वो जो कर गए वो उसके बाद हफीज़ शेख भी नहीं संभाल सके, उसके बाद अब शौकत तरीन साहब भी नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत ऐसे नीचे गई है। और वैसे भी शौकत तरीन साहब ने, मैंने आपको गुजारिश की थी कि इन्होंने जब ये हफीज़ शेख को हटाने का फैसला हुआ था, वैसे तो हफीज़ शेख साहब ने खुद भी कह दिया था जब 3 मार्च का इलेक्शन था, इलेक्शन के दिन वो यूसुफ गिलानी साहब के साथ वो जो पार्लियामेंट की वो जो राहदारी थी उसमें जब वो चहलकदमी कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने बताया था गिलानी साहब को कि जनाब अगर मैं आपसे हार गया तो मेरा सारा कुछ दाव पे लगा, अगर मैं आपसे हार गया तो फिर मैं चला जाऊंगा, मैं वापस अपनी पुरानी जॉब पे चला जाऊंगा, फिर वज़ारत खजाना पर नहीं रहूंगा। तो बहरहाल वो साहब तो फैसला आ गया था, यानी वो कह चुके थे, लेकिन उनको कहा गया था कि नहीं आप रहें। और फिर फाइनली ये हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कोई मुझे इस्तीफ़ा देकर चला जाए तो मैं क्यों ना निकालूं। तो बहरहाल शेख साहब को पहले रोका गया, रोकने के बाद फिर शेख साहब को कहा गया जी बिस्मिल्लाह आप अब जाएं, आपकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, आपकी खिदमात मज़ीद कम दरकार ना हैं, लिहाजा आप चले जाएं। तो वो हुआ और हफीज़ शेख साहब की जगह आ गए शौकत तरीन। लेकिन हफीज़ शेख साहब के मुतालिक इमरान खान साहब ने अपने करीबी लोगों को
یعنی وہ جو پارٹی کے اجلاسوں میں بیٹھ کے کہتے ہوتے تھے کہ بھائی جان یہ جو آپ کر رہے ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمت اتنی بڑھا دو، آپ بڑھا دیتے ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جناب گندم کی سپورٹ پرائس نہیں کرنی بڑھانی، آپ نہیں بڑھاتے، جس طرح وہ کہتے ہیں ادویات، جس طرح وہ کہتے ہیں فلاں ٹیکس بڑھا دو، وہ آپ بڑھا دیتے ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں گیس بڑھا دو، آپ بڑھا دیتے ہیں، آپ لوگوں پر بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں، مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ بندہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، یہ ٹھیک کر رہا ہے، اور پھر فائنلی اس کو نکالا، اور پھر پریس کانفرنسز ہوئیں، اور پھر شبلی فراز صاحب کہتے رہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے نا حفیظ شیخ صاحب کے جو تھا معاشی پالیسیاں، اس سے ان کو اختلاف تھا، تو وہ اس وجہ سے وہ چل نہیں سکے، تو اب نیا جو ہے وہ وزیر خزانہ بنایا گیا حماد اظہر صاحب کو، اور حماد اظہر صاحب نے تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ جو کیا تھا، وہ اچانک انہوں نے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ جو وزیر تجارت کے طور پہ فیصلہ کیا، تو فیصلہ کہاں ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، لیکن انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا، اناؤنس جو کر دیا انڈیا کے ساتھ تجارت والا، تو وہ بہرحال ان کو گلے پڑ گیا۔ لیکن بہرحال خبر یہ تھی، شروع سے تھی، کہ شوکت ترین صاحب ہوں گے وزیر خزانہ، تو شوکت ترین صاحب کی وزیر اعظم صاحب سے وزیر خزانہ بننے کی نوٹیفیکیشن ہونے، یعنی ظاہر 6 ماہ کے لیے بنے، اس کے بعد ممکن ان کو سینیٹر وغیرہ بنا دیا جائے، لیکن شاید اس کا وہ جو مجھے پتہ چلا تھا نا کہ شارٹ ٹرم ہے، تو میں نے جب پوچھا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر شوکت ترین صاحب تو پھر سینیٹر بنائے جائیں گے، منتخب کروا کے پھر ان کو مکمل مستقل وزیر خزانہ لگایا جائے گا، ابھی تو عارضی ہے 6 ماہ کے لیے، تو مجھے کہا گیا کہ نہیں، شوکت ترین صاحب کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ شوکت ترین صاحب ذرا لمبا کھیل کھیلنے کے عادی نہیں ہیں، وہ تو شارٹ ٹرم ہے، شارٹ ٹرم آتے ہیں، شارٹ ٹرم چلے جاتے ہیں، وزیر نے اپنا کام کر کے پھر چلے جاتے ہیں، تو شاید 6 ماہ میں شوکت ترین صاحب اپنا جو بھی ان کو ذمہ داری دی جائے گی، یعنی میں نیگیٹو نہیں کہہ رہا، جو بھی ان کو ذمہ داری دی جائے گی، جو بھی یہ سمجھتے ہیں، پھر وہ کر کے دکھائیں گے، اگر حکومت کو پسند آئے گا تو آگے معاملہ چلے گا، نہیں پسند آئے گا تو یہ رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا، تو پھر نیا رشتہ ڈھونڈا جائے گا وزارت خزانہ کے لیے۔ ویسے جس میں نے سورس سے پوچھا تھا، کراچی کے ایک بہت ہی باخبر آدمی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا حکومت کے پاس 6 ماہ کا وقت ہے؟ تو میں حیران ہوا، میں نے کہا کل کیوں پوچھ رہے ہیں، وہ کل ہی بات ہوئی تھی میری، کل ہی میں نے بتایا تھا۔ تو پھر آج جو لاہور میں اچانک حالات خراب ہو گئے، تو پھر مجھے اس کی وہ والی بات کا ہوا کہ اچانک کیا ہوا کہ ایک وہ اب پولیس کا اگر موقف مان لیں تو ٹی ایل پی والے جاتے ہیں تھانے سے ڈی ایس پی کو اور پولیس والوں کو اور کچھ اور اہلکاروں کو کچھ اور فورسز کے اٹھا کر لاتے ہیں اپنی مسجد میں، وہاں پر پولیس والوں کے مطابق وہاں پر یرغمال کر دیتے ہیں، پھر ان کو چھڑوانے کے لیے کارروائی ہوتی ہے، پھر ٹی ایل پی والوں کے دعویٰ کے مطابق ان کے جو ہے وہ لوگ جان سے جاتے ہیں، 3-4 لوگ، وہ زیادہ بتا رہے ہیں، وہ جو میں نے ایک ویڈیو بیان سنا کہ کثیر تعداد میں ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، تو لیکن بہرحال وہ جو ڈی ایس پی ہیں، ڈی ایس پی کا ویڈیو بیان بھی آتا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ جناب یہ وہ ٹی ایل پی والے جاری کر رہے ہیں، ڈی ایس پی عمر فاروق صاحب، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ان کے جو ہے یہاں پہ ان کے مرکز میں 3 جو ہے وہ شہید پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال حالات وہ میں یہ والا ذکر کیونکہ پہلے میں کر چکا ہوں ابھی، کیونکہ بہت زیادہ انفارمیشن کنفیوز انفارمیشن آ رہی ہے، اس طرح کی بات کھل کے ہو نہیں سکتی، ظاہر ہے جب تک نہ آئے، اور ویسے بھی معاملہ بہت حساس ہے، تو اسی وجہ سے حساس معاملے جب تک مکمل انفارمیشن نہ ہو، 2 طرفہ نقصان ہو رہا ہے، 2 طرفہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، معاہدہ تھا نہیں عمل ہوا، ادھر سے تشدد کا ہوا پولیس والوں پر، ادھر سے ریاست کا جو وہ رٹ کے لیے شیخ رشید صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ جناب ریاست کی رٹ جو ہے وہ کسی صورت پر بھی وہ اس پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، تو بہرحال تو معاملات جب تک سامنے صاف نہیں آتے تو کس کے موقف ٹھیک مانا جائے، کس کا غلط مانا جائے، تو بہرحال میں اصل میں یہ ذکر آ گیا، ضمنی ذکر آ گیا اس وجہ سے کہ وہ مجھے کل باخبر آدمی نے کہا کہ یار مطلب آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ شوکت ترین 6 ماہ کے لیے، کیا حکومت 6 ماہ کے لیے ہے؟ تو اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، لیکن آج جب یہ حالات لاہور کے دیکھے اور پورے ملک میں ہر طرف سے فون آ رہے ہیں، میں حیدرآباد میں ہوں لیکن مجھے ظاہر جن دوستوں کو نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں، مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ جناب لاہور کے حالات کیا ہیں، وہاں کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا ہے، یہ نا، تو ویسے بھی کسی لاہور میں موجود لوگوں کے پاس بھی ٹھیک انفارمیشن نہیں ہے، کیونکہ انفارمیشن وہاں پہ دبا کے روک کے رکھی گئی ہے، اور ظاہر ہے وہ کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں، تو بہرحال مدعا تھا شوکت ترین صاحب کا، تو شوکت ترین صاحب جو ہیں ان کے ساتھ عمران خان صاحب نے ملاقات کی اور پھر ان کی تعریفیں کی، لیکن شوکت ترین صاحب ذرا کاریگر آدمی ہیں، انہوں نے وہ جو جہاں میں بات کر رہا تھا کہ وہ حماد اظہر صاحب کو ہٹا کر پھر خبر آئی، حفیظ شیخ صاحب کو ہٹا کر حماد اظہر صاحب کو وزیر بنایا گیا، پھر خبر آئی کہ شوکت ترین صاحب ہوں گے اصل معاشی ٹیم کے سربراہ، پھر شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ وہ بیٹھے، تو جب ان کو شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں جب میں نے ان کو سنا تو مجھے پتہ لگ گیا کہ نہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ملکی حالات، معیشت کے حالات کتنے خراب ہیں، کتنے دگرگوں ہیں،
اور ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ آئیں گے اور ان کے ساتھ ان سے معیشت ٹھیک نہیں ہوگی اور ان کا عاشر بھی حفیظ شیخ کی طرح ہوگا اور شبلی فراز صاحب ان کو کہیں گے کل جاتے ہوئے، کل کا کوئی شبلی فراز کہ جناب یہ سارا کچھ شوکت ترین صاحب خراب کر کے چلے گئے، تو انہوں نے آتے ہی کہہ دیا تھا کہ بھائی جان ان کو معیشت چلانی نہیں ہے۔ ان کو 3 سالوں میں یہ تک پتہ نہیں چل سکا کہ ملک کی سمت کیا ہونی ہے، معیشت کی سمت کیا ہونی ہے۔ معیشت کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، جی ڈی پی جو ہے وہ چلی گئی ہے، نیگیٹو میں چلی گئی ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے میں بہت وقت لگے گا۔ لیکن آج انہوں نے ایک چیز یعنی وہ جو اسٹیٹمنٹ چل رہی وزیر اعظم صاحب کی ہے، کل یا پرسوں ملاقات ہے پبلک اب ہوئی ہے، تو اس میں انہوں نے کلیہ بتا دیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ آپ جو ہے وہ ملکی معیشت کی بہتری کا ایک ہی حل ہے اور وہ یہ ہے کہ 6% جی ڈی پی آئے گا۔ تو بالکل ہی 6% جی ڈی پی آئے گی تو خود بخود ملکی معیشت ہو جائے گی۔ وہ 6% پہ لانا کیسے ہے، اس کے لیے شاید شوکت ترین صاحب کے پاس کوئی شارٹ ٹرم پلان ہو، کیونکہ اس حکومت کے پاس اب بہت زیادہ وقت نہیں ہے، حالات کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی 3.25 سال ہو چکے ہوئے، اور جی ڈی پی 6% پہ لاتے نہ جانے حکومت کو اور کتنا وقت لگ جائے، تو اور کتنے وزیر تبدیل کرنے پڑ جائیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے 18 دن رہیں وہ حماد اظہر صاحب، تو ممکن ہے کہ شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ اگر اس حکومت کا کچھ مدت رہتا ہے تو 6-7 ماہ چل جائیں، گزارا کر لیں اور پھر نیا وزیر ہو۔ تو بہرحال وہ ایک ہمارے دوست نے گروپ میں ایک میسج کیا تھا کہ ایک لطیفہ بھیجا، سردار جی جو ہے وہ ان سے دوست تنگ تھے، دوستوں کی محفل میں آ کر جب وہ جوتے اتار کر بیٹھا کرتے تھے تو بہت زیادہ بدبو آتی تھی، ناک پہ ہاتھ رکھ کے دوست نے ایک دن ہمت کر کے کہہ دیا، سردار جی کدی کدی جرابہ بدل لیا کرو۔ تو دوسرے دن سردار جی آئے تو انہوں نے پھر دوست نے کہا، سردار جی تانوں کیا جرابہ بدل؟ انہوں نے کہا بدلتے نہیں ہیں، سجے والی کھبیج پا لی، کھبے والی سجیج پا لی، اور کنا بدلا؟ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی یہی کر رہے ہیں، وزیر بدل رہے ہیں، خزانے والے کو کہیں لگاتے ہیں، کسی کو کہیں لگا دیتے ہیں، اور پھر جب لوگ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب، سردار جی نہیں یار، سردار جی نہیں، خان صاحب عمران خان صاحب آپ اپنی بدلیں، کابینہ تبدیلی لے آئیں، جو کہا تھا آپ بہتری لے آئیں، تو خان صاحب کہتے تبدیلی لا تو رہا ہوں، وزیر ادھر سے اٹھا کر ادھر کر رہا ہوں، ادھر سے اٹھا کر ادھر کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اب یہ والی تبدیلی اگر ایسی رہی تو پھر ہمیشہ کی طرح ایک ہی چیز کہ پھر وہ خان صاحب جو ہیں وہ خود اپنا وقت شاید پورا کر پائیں۔ حالات ویسے بھی بہت زیادہ دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں، خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ مشرف کے زمانے میں لال مسجد ہوا تھا، میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں ماڈل ٹاؤن ہو گیا تھا، اب یتیم خانہ ہو رہا ہے لاہور میں، یتیم خانہ چوک پر ہے ان کا ٹی ایل پی والوں کا جو مرکزی دفتر ہے، جہاں پر یہ سارا ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، جہاں پر یہ جو ساری خون ریزی چل رہی ہے وہاں پر۔ تو ہاں وقت تو ویسے بھی عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے، اب تبدیلیاں کتنی کریں گے کتنی نہیں کریں گے، لیکن حالات سگنل کر رہے ہیں کہ ادھر جا رہے ہیں۔ جب حکومت کے جانے کے وقت آیا چاہتے ہیں بدل لیں، وزیر جتنے مرضی بدل لیں۔ اب جی آخر میں ہمارے جو مہربان ہیں کمنٹ کرتے ہیں، محمد نذیر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جاتی عمرہ محلات نہ گرائے گئے تو عمران خان گریں گے۔ وہ جو میں نے گزارش کی تھی نا کہ وہ پہلے بھی سوال ایک آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ عدالتیں ہیں ملک میں اب اتنی اندھیر نہیں پڑا ہوا کہ ایسے اٹھ کر کوئی بھی گرا دے، ظاہر ہے ایک قانون ہوگا، پروسیجر ہوگا، ایسے کسی کا بنا بنایا گھر اب اگر وہ لیگل ہے ایلیگل ہے جو بھی ہے، عمران خان صاحب کا تو اپنا جو تھا وہ 12 لاکھ میں ہو گیا تھا نا، عمران خان کا جاتی عمرہ، عمران خان کا بنی گالا وزیر اعظم صاحب کا، تو بہرحال تو لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ گرائے گا تو عمران خان صاحب خود گریں گے۔ جی گرائیں گے تو بھی گریں گے، نہیں گرائیں گے تو بھی گریں گے، حکومت ہے جانی ہے اور حالات کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اب اگر آپ کا نیا آنے والا وزیر خزانہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کی بچت اسی میں ہے کہ جی ڈی پی 6% پہ جائے، اب مجھے نہیں پتا 6% پہ کیسے جائے گی، سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا جی شہزاد ظفر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں ہینڈسم پی ایم سونامی کہتا تھا عوام اب تباہی کا سامنا کر رہے ہیں، یہ سمجھ نہیں آیا تھا عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کیوں کہتے تھے سونامی 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 پازیٹیو ٹرم نہیں ہے، سونامی کوئی اچھی چیز نہیں تھی۔ سیاست میں تو آپ نا کہتے ہیں کہ جناب میں بہاریں لے آؤں گا، میں فلاں کروں گا، میں یہ تبدیلی لاؤں گا یہ تبدیلی لاؤں گا۔ عمران خان صاحب نے سونامی کہا، ملک سونامی کا ہی حوالے ہوا ہوا ہے، مہنگائی کا سونامی ہے، بحرانوں کا سونامی ہے، اب افواہوں کا سونامی ہے۔ آج ملک افواہوں کے سونامی میں ڈوبا ہوا ہے، چاروں طرف سے افواہیں اور بہت بری افواہیں ہیں، تو سونامی کوئی اچھی چیز نہیں تھی، تو عمران خان صاحب نے سونامی کا لفظ استعمال کیا تھا، اب اس میں خود گھر چکے ہوئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔